बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार हुसैन एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस कानून पे बात करने चाह रहे हैं वो है ट्रांसजेंडर्स पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018, जो हाल ही में हमारी पार्लियामेंट ने पास किया है बिल। और इस वक्त पाकिस्तान में हर फोरम पे, हर जगह यही मौजूद बहस है और यही ज़ेर बहस है। इस पे काफ़ी जो है सोशल मीडिया पे और दीगर मीडिया पे और अखबारों में और इश्तिहारात में जो है वो राय आ रही हैं, और इसको पॉलिटिकल व्यू के साथ जो है देखा जा रहा है, और इसको सियासी नज़रिए के तौर पे, सियासी नज़रिया मद्देनज़र रखते हुए हर बंदा अपना वो इस पे तजिया कर रहा है। तो हमने आज ये वीडियो बनाने का ये फ़ैसला जो किया है वो इसलिए किया है कि जो एज़ ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हम इंशाअल्लाह आपके सामने जो असल हक़ाइक़ हैं इस कानून के वो सामने रखेंगे, और तमाम तर सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर बतौर वकील, बतौर कानून का तालिब इल्म हम आपसे ये मुकम्मल तौर पे अपनी जो हमारी इस कानून को पढ़ने के बाद जो हमने इससे राय अख़ज़ की है या जो हम समझ पाए हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस कानून का मकसद क्या था इसको ले आने का। उसके अलावा इस कानून जो है ये ट्रांसजेंडर्स पर्सनस के बारे में है, तो ट्रांसजेंडर पर्सनस में कौन कौन से लोग शामिल हैं, और इसके अलावा ट्रांसजेंडर पर्सनस को कौन से हकूक़ जो हैं वो इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा जो हकूक़ दिए गए हैं उनमें से कौन से जो हैं वो मुस्बत हकूक़ हैं और कौन से मुस्बत पहलू हैं इस एक्ट के, और कौन से हकूक़ या कौन से पहलू ऐसे हैं जो इंतहाई मनफी और हमारे माशरे पे आइंदा मुस्तक़बिल में असरअंदाज होने वाले हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि चौंका देने वाली हैं हमारे पाकिस्तानी माशरे को, और कौन सी ऐसी जो हैं वो आज़ादियाँ या ऐसे बातें की गई हैं इसमें जिससे जो है इस कानून का जो है मनफी इस्तेमाल भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो इस कानून का नाम है जी ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018। इसकी डेफिनेशन जो ट्रांसजेंडर की इसमें की गई है उसमें ये शामिल किया गया है। तो एक तो जो लोग इसमें जेन्युइन या कुदरती तौर पे, पैदाइशी तौर पे जो इंटरसेक्स होते हैं या जिसे हम ख्वाजसरा कहते हैं, जो मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल होते हैं और उनमें खसूसियात होती हैं मर्दों वाली भी और औरतों वाली भी, वो लोग शामिल किए गए हैं। इसका सेक्शन 2 का सब सेक्शन N और फिर आगे सब सेक्शन 1 है। इसमें ये पहली डेफिनेशन का हिस्सा है जो कि बिल्कुल एक वाज़ेह और जेन्युइन सा हिस्सा है, और इस पे किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है। दूसरा इसका हिस्सा जो इस तारीफ़ का है, दूसरा कौन सा लोग हैं जो ट्रांसजेंडर कहलाएंगे। ऐसे लोग जो बाई बर्थ या जब पैदाइश होती है उनको मर्द गर्दाना जाता रहा या समझा जाता रहा ऐसे ख्वाजसरा, लेकिन बाद में वो बज़रिया जराही या जिसे हम ऑपरेशन कहते हैं उसके ज़रिए उन्होंने अपने को मखसूस आज़ा कटवा कर जो है और अपने, जिसे हम लफ्ज़ उर्दू में खसी कहते हैं और इंग्लिश में कैस्ट्रेशन कहते हैं, उसके ज़रिए अपने आप को जो है वो मुखन्नस किया हो, तो वो भी इसकी तारीफ़ में आएंगे, वो भी ये हकूक़ हासिल करेंगे जिनका हम बाद में ज़िक्र करेंगे। तीसरे वो लोग आते हैं जो ट्रांसजेंडर मैन हैं या वोमेन हैं, यानी कि जिनको हम ख्वाजसरा कहते हैं, चाहे वो औरत की खूबियाँ रखने वाले हों, खसूसियात रखने वाले हों, या मर्द की खसूसियात रखने वाले हों, और कोई भी ऐसा आदमी। अब ये ऑब्जेक्शनेबल बात इसमें मेरी नज़र में जो पहली गुजरी है, काबिल एतराज़ है, और इस पे जो है वो काफ़ी बतौर वकील या बतौर कानून का तालिब इल्म बहुत ज़्यादा इसमें एक वाइडर स्कोप रखा गया है, जिसमें ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो कुदरती तौर पर या हकीकी तौर पर या जेन्युइनली जो ओरिजिनल ट्रांसजेंडर्स या ख्वाजसरा नहीं हैं लेकिन नॉर्मल हैं, और वो भी इस डेफिनेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। जो इशू उठाया जा रहा है कि औरत से औरत की शादी और मर्द से मर्द की शादी, वो कोई ऐसी डायरेक्ट बात नहीं है कि औरत से शादी इजाज़त हो गई या मर्द से शादी की इजाज़त हो गई। वो इन्हीं डेफिनेशंस की रूह से थोड़ा सा इसमें एम्बिग्यूटी है कि अगर इस डेफिनेशंस के ज़रिए कोई फ़ायदा उठाते हुए कोई मर्द जो है वो अपने आप को औरत डिक्लेयर करवाता है या औरत जो है मर्द डिक्लेयर करवाती है, तो वो होता तो जेन्युइनली मर्द है, लेकिन ID कार्ड पे जो है वो उसके औरत लिख के आ जाएगा। तो साफ ज़ाहिर है जब एक शनाख्ती कार्ड पे या सारे नादरा रजिस्ट्रार रिकॉर्ड में या आपके
بے فارم پہ اور آپ کے لائسنس وغیرہ یا پاسپورٹ وغیرہ پہ آپ کی جنس عورت لکھی ہو تو آپ کو شادی کا بھی حق مل جاتا ہے پھر. تو اس تناظر میں وہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم جنس شادیاں جو ہیں وہ اس قانون کے تحت جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی. یہی تحفظات والی بات ہے. تو اس تیسری حصہ جو ہے اس کی تفصیل اس تعریف کا جو ٹرانسجنڈر کی گئی ہے، اس میں ایسے لوگ بھی اینی پرسن، کوئی شخص ایسا جو جس کی جنسی جو شناخت ہے یا جنسی جو تاثرات ہیں وہ معاشرے کی اقدار سے مختلف ہوں. یعنی کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ظاہراً مرد ہے اور مرد کے اس کے تاثرات ہیں، لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مرد ہے، لوگ معاشرہ اسے بطور مرد دیکھ رہا ہے، اور اس کی حرکات و سکنات، ایکسپریشنز یا اس کی جنڈر آئیڈینٹی. اب جنڈر آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے؟ جنڈر آئیڈینٹی اس قانون میں اس کی تعریف کر دی گئی ہے. جنڈر آئیڈینٹی وہ ہوتی ہے جو خود کوئی شخص اپنے اندر محسوس کرتا ہے اور اس کو جنڈر آئیڈینٹی کہا جائے گا. جو انر فیلنگز ہیں یا جو انڈیویجول انر موسٹ اینڈ انڈیویجول سینس جو ایک آدمی ہے جو خود کے لیے فیل کرتا ہے، وہ اس جنڈر آئیڈینٹی اسے کہتے ہیں. یعنی کہ جو اپنے اندر وہ خود محسوس کرتا ہے تو وہ بھی اس اور معاشرہ جو ہے اسے مرد سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اندر ہی جو ہے وہ احساسات رکھتا ہے عورت ہونے کے، تو ایسا شخص بھی اس تعریف میں شامل ہوگا اور اس کو بھی ہم ٹرانسجنڈر پرسن کہیں گے. تو یہ تھوڑی سی بات ہے کہ کوئی معاشرہ تو کسی آدمی کو مرد دیکھ رہا ہے اس کی جنس کے حوالے سے، اس کی فزیک کے حوالے سے، اس کے اعضاء کے حوالے سے، لیکن وہ اپنے اندر جو فیلنگز کوئی رکھتا ہے یا اس کے اندرون انر موسٹ جو ہے وہ اپنے اندر وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں عورت ہوں یا میرے اندر عورت والی فیلنگ ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہوگا. تو یہ اس تعریف میں میں یہاں پہ واضح کرتا جاؤں کہ اس تعریف میں صرف جو ہیں وہ قدرتی جو خاص اسرا ہیں یا جو جسے ہم ہجڑے کہتے ہیں یا جو مخنث ہوتے ہیں وہ شامل نہیں، بلکہ جو اپنے اندر فیلنگ رکھتے ہوں گے. ظاہراً بے شک وہ مرد ہوں، معاشرہ انہیں مرد سمجھتا ہو، لیکن وہ اپنے اندر فیلنگ رکھتے ہوں، جسے ہم مزاح کے طور پہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جس کے اندر زنانہ روح ہے. تو وہ اس کی فیلنگز جو ہیں اور اس کے ایکسپریشنز جو ہیں اور وہ اندرونی طور پہ فیل کرتا ہو کہ میں جی عورت ہوں اور مجھے اس کو عورتوں والی چیزیں اچھی لگتی ہیں اور سب. تو یہ اس کے اپنے اوپر ہے، اس شخص کے اوپر، کہ وہ اگر کہے کہ جی مجھے تو فیلنگز جو ہیں عورتوں والی آتی ہیں تو مجھے میرے شناختی کارڈ پہ عورت لکھا جائے تو وہ لکھ دیا جائے گا. یہ تھوڑی سی آبجیکشنیبل، بلکہ بہت زیادہ آبجیکشنیبل بات ہے. کوئی بھی شخص اس سے فائدہ اٹھا کے کوئی بھی مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کروا کے عورت اور دوسرے مرد سے شادی کر سکتا ہے. کوئی بھی عورت جو ہے وہ اسی ڈیفینیشنز کے تحت اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کروا کے دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے، دوسری عورت سے شادی کر سکتی ہے. تو یہ پہلی بات. دوسری بات چیپٹر 2 میں ہے کہ ٹرانسجنڈر جو ہے ان کی آئیڈینٹی کی ریکگنیشن جو ہے وہ کی جائے گی ہر سطح پہ. ریکگنیشن آف identity of transgender person. A transgender person shall have a right to be recognized as a person as per his or her self perceived gender identity. یعنی perceived یعنی کہ سیلف پرسیپشن پہ اس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہوگا. وہ خود اپنے بارے میں کیا سمجھتا سوچتا ہے یا کیا اس نے آبزرو کیا ہے، وہ خود کو عورت سمجھتا ہے، خود کو مرد سمجھتا ہے، سیلف پرسیو. اس کے لیے کوئی میڈیکل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کوئی شخص کہے کہ مجھے تو فیل ہوتا ہے کہ میں جو عورت ہوں اور میری اپنی فیلنگز ہیں جی کہ میں سیلف پرسیپشن جو ہے، سیلف پرسیو جو ہے میری آئیڈینٹی وہ بطور عورت ہونی چاہیے، تو وہ اس تعریف میں ہوگا اور وہ ٹرانسجنڈر کہلائے گا. اب جو ٹرانسجنڈر یہ ہم نے ڈسکس کیا ہے، یا اس تعریف میں جو ایسے لوگ ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے کہ میں اپنی جنس جو ہے وہ الٹ سمجھتے ہوں گے، ظاہراً تو وہ کچھ اور ہوں گے لیکن فیل کچھ اور کرتے ہوں گے، یا جو جینون ہوں گے وہ بھی اس میں شامل ہیں، یا وہ جن لوگوں نے بذریعہ آپریشن یا بذریعہ جراحی آلات یا ویسے اپنے آپ کو خصی کروا کے جو ہے مرد سے عورت بنے ہوں گے، وہ بھی اس ڈیفینیشن میں شامل ہوں گے. اور ان کو جو ہے نادرہ کے ذریعے جو ہے رجسٹریشن ان کی جائے گی، اور وہ نادرہ جو ہے وہ اور جو ادارے ہیں دیگر جیسے پاسپورٹ آفس ہے یا نادرہ آفس ہے یا جو بھی رجسٹریشن کے ادارے ہیں وہ پابند ہیں ان کی رجسٹریشن کرنے کی. اور کس طریقے سے کرنے کی؟ اگر تو وہ بندہ جو ہے وہ 18 سال کی ایج کو پہنچ چکا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے پہلے تو میں معاشرے میں مرد سمجھا جاتا رہا، جو مجھے جو ہے میل سمجھا جاتا رہا، لیکن مجھے اب آ کے جو ہے فیلنگز آ رہی ہیں کہ میں عورت ہوں. اور اس کے علاوہ یا وہ یہ سمجھے یا وہ آپریشن کے ذریعے اپنی جنس تبدیل کرواتا ہے،
تو پھر وہ شناختی کارڈ آفس یعنی نادرا سے رابطہ کرے گا، اور وہ نادرا جو ہے وہ جو خود آبزرو کر کے بندہ بتائے گا کہ میری جنس یہ ہے، اس کے مطابق اس کا شناختی کارڈ بنائے گا اور اس پہ اس کی جنس تحریر کر دے گا، اور یہ 18 سال کی ایج تک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص پہلے سے 18 سال کی عمر میں اس کا بطور مرد شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، اور وہ بعد میں جا کے کہتا ہے کہ مجھے تو جو میرا پہلے اندراج بطور مرد ہے لیکن میں اب تبدیل کروانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے اندرونی جو ہے احساسات یا انر موسٹ جو میری فیلنگز ہیں یا جو میرے تاثرات ہیں یا میری جو اندرونی فیلنگز ہیں اس کے حساب سے میں اپنے آپ کو عورت سمجھتا ہوں اور میں مرد نہیں سمجھتا، تو میری جنڈر چینج کی جائے تو نادرا اس کی جنڈر چینج کرے گا۔ اور اس میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر تو آپ 18 سال کے بعد کروانا چاہیں گے تو آپ کی سیلف پرسیپشن پہ، یعنی آپ کے اپنے اخذ کردہ جو نتیجہ ہے جو شخص کا، اسی کی بنیاد پہ اس کا شناختی کارڈ تبدیل ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ نابالغ ہے اور اس کا اندراج نادرا میں کرنا ہوتا ہے، جیسے 16 سال یا 15 سال کا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اور وہ اپنی جنس تبدیل کروانا چاہتی ہے، یا وہ لڑکی ہے اور لڑکا لکھوانا چاہتا ہے، یا پہلے اس کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ وہ لڑکا ہے لیکن ہے وہ لڑکی، چاہے آپریشن کے ذریعے ہوئی ہے، چاہے آپریشن کے ذریعے اس کی جنس تبدیل ہوئی ہے، یا ویسے اس کی فیلنگ کے ذریعے ہوئی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ میڈیکل بورڈ ہوگا، اور میڈیکل بورڈ جو ہے وہ متعین میڈیکل افیسر جو ہے وہ میڈیکلی ایگزامن کر کے وہ اس کی رپورٹ دے گا تو اس کے مطابق ہوگا۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک چیز میڈیکل ایگزامینیشن سائنس جہاں پہ پہنچ چکی ہے، تو اگر 16 سال سے کم عمر 18 سال سے کم عمر کے بندے کے لیے اور عورت ہو یا مرد، اس کی جنس کی تعین کے لیے میڈیکل کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور میڈیکل آفیسرز ایگزامن کر سکتا ہے، تو پھر یہی بات اگر 18 سال سے زائد عمر والوں کے لیے رکھ دی جاتی تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی خواہش کی بنیاد پہ اپنے آپ کی جنس تبدیل نہ کروا سکتا۔ تو یہاں پہ تھوڑی سی ہمیں یہ نیت میں چیز نظر آتی ہے کہ ان کی نیت ہی نہیں تھی کہ یہ جو ہے قانون بنانے والے جو تھے کہ وہ یہ میڈیکل والی شرط رکھیں، کیونکہ اگر میڈیکل والی شرط رکھی جاتی تو پھر تو اس کی اصل جو تھی فزیک کے حوالے سے وہ جنس آ جانی تھی، تو انہوں نے اسے اس بندے پہ چھوڑ دیا جو بندہ اپنی جنس تبدیل کروانا چاہتا ہے، کہ وہ جو فیل کرتا ہے، وہ جو محسوس کرتا ہے، وہی اس کی جنس ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو کچھ چیزوں کی ممانعت اس ایکٹ میں کی گئی ہے کہ کوئی اداروں کو یا کچھ چیزوں میں اس قانون میں جو ہے وہ منع کیے گئے ہیں کام، وہ کون سے ہیں ذرا اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ چیپٹر 3 میں سیکشن 4 میں نو پرسن شیل ڈسکریمنیٹ اگینسٹ اے ٹرانسجنڈر پرسن آن اینی آف دی فالوئنگ گراؤنڈس۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ٹرانسجنڈر پرسنز جو ہوں گے، جو اپنی جنس تبدیل کروا چکے ہوں گے، ان کو جو ہے وہ امتیازی سلوک کا نشانہ نہیں بنائے گا۔ کہ مثلا پہلی جو ہے سیکشن 4 کا سب سیکشن اے جو ہے اس میں پہلی بات جو ہے تعلیمی اداروں کے بارے میں کی گئی ہے کہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ جہاں پہ وہ بچے پڑھ رہے ہوں گے یا پڑھنا چاہیں گے یا ایڈمیشن لینا چاہیں گے یا تعلیم حاصل کرنا چاہیں گے، جو بندہ اپنی جنس تبدیل کرواتا ہے یا ٹرانسجنڈر ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ کوئی پابندی نہیں ہوگی اور کوئی اس پہ قدغن نہیں لگائی جائے گی اور کوئی اس پہ کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا آگے چل کے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ سب سے زیادہ جو ہمارے معاشرے کو افیکٹ کرنے جا رہی ہے وہ یہ تعلیمی اداروں والی بات کرنے جا رہی ہے۔ مثلا اس قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے اس بنیاد پہ جو ہے آپ کو داخلہ لینے سے نہیں روک سکتا، یا آپ کو تعلیمی سہولیات جو کسی خاص جنس کے لیے ہیں، اگر آپ اس جنس میں آپ کے شناختی کارڈ پہ وہ جنس لکھی ہوئی ہے، جو آپ نے اپنی خواہش پہ لکھوائی ہوئی ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں فرض کرتا ہوں کہ ایک بندہ ہے جو کہتا ہے جی کہ مجھے فیلنگ ہو رہی ہیں، جو پہلے تو میں مرد تھا لیکن اب میں عورت، مجھے فیلنگ ہو رہی ہیں، اور وہ 18 سال کی عمر میں اپنا شناختی کارڈ بطور مرد اپنا عورت بنا لیتا ہے۔ اب اس نے کسی تعلیمی ادارے میں داخلہ لیا تو اس نے بطور لڑکی داخلہ لیا، کیونکہ اس کے آئی ڈی کارڈ پہ جو ہے وہ جنس جو ہے اس کی فیمیل ہوگی۔ تو کوئی بھی ادارہ جو ہے اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ جائیں، آپ کو داخلہ نہیں مل سکتا، یہ تو خواتین کا ہے۔ تو آپ صرف آئی ڈی کارڈ وہ جو ہے وہ آپ نے دکھانا ہے کہ میری جنس جو ہے میں نے نادرا میں، اور مجھے جو ہے میں نے ٹرانسجنڈر کی ڈیفینیشن میں آتا ہوں، اور میری جنس تبدیلی ہوئی ہے، اور میں لڑکی ہوں، مجھے لڑکیوں کے ساتھ رہنے کی بھی ہاسٹل میں اجازت دی جائے، داخلے کی بھی اجازت دی جائے، تو کوئی بھی جو ہے وہ شخص اس کو اعتراض نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے شناختی کارڈ پہ آ گیا ہے کہ جی وہ عورت ہے، لکھوا اس نے لیا ہے، آئی ڈی کارڈ جاری کروا لیا ہے،
تو وہ خواتین کے اداروں میں تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی کوئی مرد نادرہ میں اپنے آپ کو عورت درج کروا کے اس بنیاد پہ کہ میرے اندر عورتوں والی فیلنگز ہیں لیکن مجھے لوگ مرد سمجھتے رہے لیکن میں مرد نہیں ہوں، یا کوئی بھی ایسا شخص جو اپنے آپ کو بذریعہ آپریشن ٹرانسجنڈر کروا کے فیمیل لکھوا لیتا ہے، تو وہ نادرہ کے ذریعے عورتوں والا شناختی کارڈ بنا کے بچیوں کے تعلیمی اداروں میں رہ سکتا ہے، داخلہ لے سکتا ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی کے لیے ایک بہت جو ہے وہ الارمنگ سچویشن کہیں، یا مثلا اس پہ ہمیں کنسرنڈ پوزیشن جو ہے وہ ہے کہ بہت زیادہ یہ یہاں پہ اس کا احتیاط برتنی ہوگی، ادروائز تو اس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے امپلائمنٹ، ٹریڈ، کاروبار، نوکری کے بارے میں جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ تعصب نہیں برتا جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے اس نے اپنی ذاتی خواہش کی بنیاد پہ اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروا لیا ہے اور وہ اپنے شناختی کارڈ پہ اپنی جنس عورت لکھوا لیتا ہے، تو پھر وہ ایسی جگہوں پہ بھی اپلائی کر سکتا ہے کہ جہاں پہ خواتین کے لیے کوٹا مخصوص ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ خواتین کی سیٹوں پہ بھی اپلائی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھیں تو یہاں پہ خواتین کے حقوق بھی متاثر ہوتے نظر آتے ہیں ہمیں۔ یعنی پہلے تو خالصتاً جو خواتین تھی وہ ان سیٹوں ان کے لیے ریزرو تھیں، ان ایڈمیشنز تھے کالجز میں ان کے لیے تھے، پروموشنز میں بھی ہوتی تھیں۔ تو اب ایسے لوگ جو ٹرانسجنڈرز ہوں گے، جینون جو ہیں وہ تو ان کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو 2 ڈیفینیشنز کے پارٹس بعد میں بیان کیے ہیں 2 اور 3 میں، اس میں جو آپریشنز کے ذریعے آئے ہوں گے یا جو جن کی اندرونی فیلنگز کی وجہ سے، صرف اندرونی فیلنگز کی وجہ سے اپنی آپ کو لڑکی ڈکلیئر کروا کے آئے ہوں گے، وہ بھی سیم فوٹنگ پہ اسی طرح ہوں گے جس طرح دوسری خواتین ہوں گی، اور انہی کی طرح حقوق حاصل کر سکیں گے، وہ برتھیوں میں بھی اور نوکریوں میں بھی اور سارے بھی۔ کوئی بھی ادارہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے امتیازی سلوک نہیں برت سکے گا۔ باقی صحت کی سہولیات کے حوالے سے، تو صحت کی سہولیات تو کوئی بھی جنس ہو اس کو جو ہے وہ میسر ہونی چاہیے۔ صحت کی سہولیات کے حوالے سے تو کوئی بھی جنس ہے اسے آپ سہولیات ملنی بھی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے، تو ان کو ڈائریکشن بھی اگر ہو جائے کوئی بھی جنس کا ہے تو اس کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جانا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس میں ڈائریکشنز اگر کسی کو ہوں کہ کوئی بھی کسی بھی جنس کا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ امتیازی سلوک نہ برتا جائے، تو یہ ایک پازیٹیو تھنگ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جنس تبدیلی کرواتا ہے اور اپنے آپ کو پہلے وہ معاشرے میں بطور مرد پہچانا جاتا ہے یا عورت پہچانا جاتا ہے، اور جنس تبدیلی کے بعد وہ دوسری جنس میں چلا جاتا ہے، تو اس کی بنیاد پہ وہ کوئی بھی شخص اس کو جو ہے اس امتیاز نہیں کر سکتا کہ وہ اگر کہیں پہ کوئی کرایہ داری پہ رہائش رکھنا چاہے، کسی کے اس کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں برتا جائے۔ مثلا کسی محلے میں رہنا چاہتا ہے، عورت ہے، اس نے ڈکلیئر کروایا ہو، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو عورت ہے نہیں، یا اس طرح کی کوئی صورتحال۔ اور دوسری بات یہ ہے وہ پراپرٹی لے بھی سکتا ہے، خرید بھی، وہ تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے خریدنا۔ رہائش کی حد تک ضرور ہے کہ اگر ایک مرد یا ایک ایسا بندہ جس کی اندرونی فیلنگز ہی صرف جو ہیں وہ خواتین والی ہیں، نادرہ سے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروا کے کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر کے وہ کسی محلے میں رہنے لگ جائے میاں بیوی کے طور پہ، تو پھر معاشرے کے لوگوں پہ یہ قدغن لگائی گئی ہے کہ اس کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا، بلکہ وہ اس کو عورت ہی سمجھا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جس طرح وہ جنس تبدیل کرے گا اور جو جنس وہ اڈاپٹ کرے گا اس کے مطابق اس کو پراپرٹی کا شیئر ملے گا وراثت میں۔ اب فرض کر لیں کہ ایک عورت ہے، اس کو پتہ ہے جی کہ میں تو ایک ہی بیٹی ہوں، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، تو میرے والد اگر فوت ہو گئے ہیں تو یا فوت ہو گئے ہیں تو ان کی وراثت میں سے مجھے تو جو ہے لڑکیوں والا حصہ ملے گا، تو مجھے تو پوری جائیداد نہیں ملے گی۔ تو وہ اپنے آپ کو صرف اس گراؤنڈ پہ کہ جی میری اندرونی اور جو ہے مجھے فیلنگز مردوں والی ہیں، تو میں تو اپنے آپ کو مرد فیل کرتی ہوں، مجھے کبھی بھی لڑکیوں والے احساسات نہیں ہوئے، تو میری جنس جو ہے چینج کی جائے، اس کی جنس چینج کروا کے وہ اپنا لڑکے والا یا بیٹے کا حصہ لے سکتی ہے۔ یعنی وراثت کے معاملات متاثر ہوں گے اس سے بہت زیادہ، خاص طور پہ وہاں پہ جہاں پہ کچھ بہنیں اور کچھ بھائی ہیں، اور ان میں سے اگر کوئی ایک بہن جو ہے اپنے آپ کو اس ٹرانسجنڈر ایکٹ کے تحت اپنے آپ کو ٹرانسجنڈرز ایکٹ کی پروٹیکشن کے تحت ڈکلیئر کروا لیتی ہے مرد، اور پھر تو وہ ساتھ اس نے مردوں والے حصہ لینا ہے۔ اب اس ایکٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے ID کارڈ پہ جنس تبدیلی کے بعد مرد لکھا گیا ہے تو وہ مردوں والا حصہ لے گا وراثت سے، اگر عورت لکھا گیا ہے تو عورت والا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی مجھے کوئی کلیئر نہیں لکھواتا، بعض ایسے بھی جینوئن کیسز ہوتے ہیں کہ جن میں وہ نہیں بتا سکتے کلیئرلی کہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں، تو ایسے کے لیے ایک نئی شک نکالی گئی ہے کہ
ان کا ایوریج شیئر نکالا جائے گا وراثت میں، یعنی کہ بہن اور بھائی کی جو حصے ہوں گے اس میں جو ایوریج حصہ جتنا بنے گا وہ ان کا نکل مثلا اگر ایک بیٹا ہے اس کو 100% مل رہا ہوتا ہے، ایک بیٹی ہے اس کو 50% مل رہا ہوتا ہے، ایک بیٹی ہے اس کو 25% مل رہا ہوتا ہے، تو جو دونوں احساسات رکھنے والا ہوگا یا جس کا یہ کلیئر نہیں ہوگا کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تو اس کو جو ہے ان کی ایوریج جو بھی پراپرٹی کا شیئر ہوگا وہ دونوں کو ملا کے جو ایوریج بنے گا وہ دے دیا جائے گا۔ اسی طرح آگے چلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے جو معاملات ہیں وہاں پیچیدگیاں آنے والی ہیں۔ ان کے ایڈمیشنز میں لڑکے ٹرانسجینڈرز ایکٹ کے تحت اپنی جنس تبدیل کروا کے لڑکیوں کے والے انسٹیٹیوشنز میں داخلے لے سکتے ہیں، وہاں ہاسٹلز میں بھی پھر رہ سکتے ہیں، اور وہاں باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ وہ ریکریشنز بھی کر سکتے ہیں جس جنس میں وہ جو جنس وہ اڈاپٹ کریں گے اس کے لیے جو بھی سہولیات ہوں گی تعلیمی اداروں میں، جتنی سہولیات اس تعلیم سے ریلیٹڈ اور ریکریشن سے ریلیٹڈ، تفریح سے ریلیٹڈ، اپرچونٹیز سے ریلیٹڈ، مواقع سے ریلیٹڈ جتنی بھی سہولیات ہوں گی وہ ساری ان کو میسر ہوں گی۔ تو وہ پھر اس میں تو ہاسٹل کی سہولت بھی آتی ہے، اس میں سپورٹس کا باقاعدہ ذکر ہے کہ کھیلوں میں بھی حصہ لے سکتے ہیں بطور خواتین، اور اسی طرح خواتین بطور مرد حصہ لے سکتی ہیں اگر وہ جنس تبدیل کرتی ہیں۔ اگر کوئی خاتون یا کوئی خواجہ سرا یا کوئی بھی ٹرانسجینڈر جو ہوگا بذریعہ آپریشن یا اپنی انر خواہشات کی بنیاد پہ وہ سمجھتا ہے کہ میری فیلنگز عورتوں والی ہیں، لوگ مجھے مرد سمجھتے ہیں، یا میری فیلنگ مردوں والی ہے، لوگ مجھے عورت سمجھتے ہیں، اور خود کو عورت ڈکلیئر کرا کے وہ بوائز کے انسٹیٹیوشنز میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ وہ پبلک اور پرائیویٹ اداروں پہ یہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ ان کو امتیازی سلوک کا برتاؤ نہیں کریں گے، اور ان کو اس بنیاد پہ ان پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی ان کے ایڈمیشنز پہ کہ یہ مرد ہیں اور عورتیں انہوں نے عورت لکھوایا ہوا ہے۔ جو آئی ڈی کارڈ پہ ان کی جنس ہوگی اس کے مطابق ان کو ایڈمیشن اس ادارے میں دیا جائے گا ہر حال میں۔ تو یہ تھوڑی سی پریشانی والی بات ہے، بلکہ بہت زیادہ پریشانی والی بات ہے۔ ہر بندے کی بچیاں ہیں، یہاں پہ اسلامی معاشرہ ہے، تو دیکھا جائے تو اب آپ کو یہ بھی ریزرویشنز ہوں گی، یہ بھی تحفظات آپ کو رہیں گے کہ ٹرانسجینڈرز جو ہیں وہ بچیوں کے اداروں میں تعلیم بھی لے سکیں گے اور وہاں ہاسٹل میں بھی رہائش پذیر ہو سکیں گے۔ جیسے آپ کی بچیوں کو سہولیات حاصل ہوں گی، تعلیمی مواقع ہوں گے، اسی طرح ان کو بھی ہوں گے۔ اسی طرح جو کوئی ایسی لڑکیاں ہیں جو لڑکا بننا چاہتی ہیں تو ان کو لڑکوں والی سہولتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا، اس کے علاوہ آگے جا کے جو ہے ہم نے آپ سے اس کے بارے میں بات کر لی جو وراثت ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی شخص اگر دونوں فیلنگز رکھتا ہے یا دونوں خصوصیات اس کی ہیں، تھوڑی بہت، کچھ مرد کی ہیں کچھ عورتوں کی ہیں، اور بوقت پیدائش جو ہے اس کی تعین مشکل ہے، تو 18 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد جیسے وہ خود کو محسوس کرے گا، عورت محسوس کرے گا تو عورت لکھوا لے گا، مرد محسوس کرے گا تو مرد لکھوا لے گا۔ تو یہ کوئی ایسی ایشو نہیں ہے، کوئی بھی بندہ جو اٹھ کے جو کہے گا جی کہ مجھے اس وقت میری جنس کا تعین نہیں صحیح ہو سکا تھا، واضح نہیں تھا جی، تو اب واضح ہو گیا ہے، میں خود کو عورت فیل کر رہا ہوں مجھے، تو یہ پھر ایک بار بار ریپیٹ کی گئی ہے یہ بات اس ایکٹ میں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے تعلیمی اداروں والی بات ہم نے آپ کو بتا دی۔ حقوق یہاں پہ خواتین کے بھی متاثر ہوں گے ضرور، کیونکہ جو ٹرانسجینڈرز ہوں گے، مرد سے عورت بن کے جائیں گے، وہ تمام تعیناتیوں میں، تمام پروموشنز میں، تمام اپائنٹمنٹس میں، تمام کوٹا کی جو سیٹیں ہوں گی وہاں پہ وہ حصہ لیں گے۔ اسی طرح جاب کی جو شرائط ہیں، اگر کوئی فیمیل کے لیے کوئی جاب کی شرط ہے کسی ادارے میں، پبلک میں یا پرائیویٹ میں، اور کوئی ٹرانسجینڈر جو ہے جس نے اپنی شناخت عورت کے طور پہ لکھائی ہوئی ہے وہ جاتا ہے، تو اس گراؤنڈ پہ آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ نے تو لکھوائی ہوئی تو ہے لیکن آپ مکمل عورت نہیں ہیں یا آپ عورت نہیں ہیں، تو وہ یہ قانون کی خلاف ورزی تصور ہوگا۔ اس کے علاوہ اگلا پوائنٹ جو آتا ہے اس میں کہ ووٹنگ کا پروسیس تو ویسے بھی ہر بندہ جو ہے رائٹ ٹو ووٹ تو اسے ہونا چاہیے، کسی بھی شخص کو جو ہے الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرنے کا حق ہونا چاہیے، اور اس کی کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ بھی پھر وہ تھوڑی سی آبجیکشنیبل آئی یا قابل اعتراض یہ ہے کہ پولنگ اسٹیشنز شیل بی ڈیٹرمنڈ اکارڈنگ ٹو دا جینڈر ڈکلیئرڈ آن دا CNSI آف دی ٹرانسجینڈر پرسن، یعنی کہ جو اس ٹرانسجینڈر کے شناختی کارڈ پہ اس کی جنس لکھی ہوگی اس کو اسی جنس کے پولنگ اسٹیشن میں اس کا ووٹ رکھا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی مرد ٹرانسجینڈرز ایکٹ کے تحت خود کو 18 سال کی عمر کے بعد خاتون ڈکلیئر کرواتا ہے
اس کا ووٹ درج ہوتا ہے، اس کو ووٹ جو ہے وہ زنانہ پولنگ اسٹیشن میں ہوگا۔ اور اگر کوئی عورت اپنے آپ کو اس قانون کے تحت مرد ڈکلیئر کرواتی ہے، یا کوئی خواجہ سرا کرواتا ہے، یا کوئی دوسرا بذریعہ آپریشن عورت بن کے آ جاتا ہے مرد، تو وہ مرد کے پولنگ اسٹیشن پہ جو ہے وہ کاسٹ کرے گا، یعنی جو شناختی کارڈ پہ اس کی آئی ڈی ہوگی، ہر چیز میں اس کو جو ہے وہی تصور کیا جائے گا۔ پولنگ اسٹیشن پہ جائے گا تو اس نے عورت لکھوایا ہوا ہے تو اسے عورتوں کے پولنگ اسٹیشن میں جانے کی اجازت ہوگی۔ تعلیمی ادارے میں جائے گا تو تعلیمی ادارے میں عورت کے تعلیمی اداروں میں جانے کی اجازت ہوگی۔ اگر وہ مذہبی ہاں، اس میں ایک بات اور چیز کیا، مذہبی مقامات پہ بھی اس بنیاد پہ داخلے پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی اس کی جینڈر کی بنیاد، یعنی مذہبی مقامات، مساجد ہوں یا گرجا ہوں یا جو بھی جس کے بھی ہر کسی کے ہوتے ہیں اپنے مسلک کے حوالے سے گیدرنگز ہوں گی، تقریبات ہوں گی، کسی شخص کو اس گراؤنڈ پہ جو ہے وہ اس میں داخلے سے نہیں روکا جا سکے گا کہ وہ عورت نہیں ہے اور داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر اس کے شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ عورت ہے تو پھر آپ اسے نہیں روک سکتے وہاں داخلے سے۔ اس کے علاوہ جو ان کو سہولیات دی گئی ہیں اس میں ایک اور نرسنگ جو ہے سٹاف کے حوالے سے اور میڈیکل کے حوالے سے ایک تھوڑی سی بات آبجیکشنیبل اس میں بھی آئی ہے کہ نرسنگ سٹاف ٹو ایڈریس اسپیسیفک ہیلتھ ایشوز آف ٹرانسجینڈر پرسن ان کوآپریشن میں۔ نرسنگ سٹاف جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اکثر فیمیل بھی ہوتا ہے، میل بھی ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ جو ہے ٹرانسجینڈر جو اصل میں تو قدرتی طور پہ تو عورت نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے آئی ڈی کارڈ پہ عورت لکھوایا ہوا ہے، وہ علاج کے لیے جاتی ہے، اس کے آئی ڈی کارڈ پہ جو ہے وہ عورت لکھا ہوا ہے، چاہے وہ خواجہ سرا ہے یا آپریشن کے ذریعے عورت بننا ہے یا اس نے آپ کو خصی کروایا ہوا ہے یا اس کی فیلنگز کی بنیاد پہ صرف اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروا لیتا ہے لیکن ہوتا مرد ہے، تو نرسنگ سٹاف جو ہے اسے عورت تصور کرتے ہوئے اس کا علاج کرے گا۔ ڈاکٹرز جو ہیں اس کو عورت تصور کرتے ہوئے اس کا علاج کریں گے، اس کو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جی آپ تو مرد ہیں یا آپ عورت نہیں ہیں، ہم آپ کا علاج نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں جنس کی کریکشن کے لیے اور ہاں جنس کی درستگی کے لیے یا جنسی بیماریوں کا علاج کے لیے مخصوص ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ مثلا آپ خواتین کی امراض جو ہیں وہ اور ہوتی ہیں، بعض دفعہ اسپیشل ہوتی ہیں، اسی طرح مردوں کی بیماریاں کچھ ایسی ہیں جو مخصوص جنس سے متعلق ہوتی ہیں، تو ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے اگر وہ اس نے عورت کے طور پہ لکھوائی ہوئی ہے تو وہ ان کا عورت والا سٹاف کرے گا۔ اگر کسی عورت نے یا کسی خواجہ سرا نے خود کو مرد لکھوایا ہوا ہے تو مرد سٹاف اس کی کرے گا، یعنی اس کی جینڈر بیسڈ جو ہے وہ شناختی کارڈ جو ہے اس کی بنیاد پہ اسی طرح کا سٹاف اس کو مخصوص کرے گا۔ اس کے علاوہ جی رہائش خانہ داری کے معاملے میں کوئی تصب امتیاز نہیں برتا جائے گا، یعنی اگر کوئی ایک مرد خود کو اپنی فیلنگز کی بنیاد پہ یا آپریشن کروا کے یا ویسے اگر وہ جینون خواجہ سرا ہے اور خود کو عورت ڈکلیئر کرواتا ہے فیلنگز کی بنیاد پہ یا اپنے احساسات کی بنیاد پہ، اور وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرتا ہے اور وہ کسی معاشرے میں کسی محلے میں رہنے لگ جاتا ہے، تو ان کے خانہ داری کے معاملات جو ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی بھی شخص امتیاز نہیں بن سکتا، کوئی پابندی آپ نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کسی کو نہیں روک سکتے۔ یہ چیزیں ہیں جو اس قانون کو جو ہے آبجیکشنیبل بنا رہی ہیں، اور تحفظات جو ہیں اس پہ بہت زیادہ ہیں۔ بطور وکیل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قانون کے جو مضمرات ہیں، اس قانون کے جو منفی اثرات ہیں، یقین کریں یہ میں آپ کے ساتھ جو ہے اگر آپ کہیں گے، آپ کمنٹ میں لکھیں، اپنا نمبر لکھیں، میں آپ کو واٹس ایپ بھی ہر قانون کرنے کو تیار ہوں۔ اس قانون میں مجھے بطور قانون کا اسٹوڈنٹ مجھے مثبت سے زیادہ منفی چیزیں نظر آئیں۔ مجھے اس قانون میں جو ہے معاشرے کا بگاڑ مستقبل میں نظر آ رہا ہے، اور بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جس پہ بطور وکیل، بطور اسٹوڈنٹ آف لا مجھے انتہائی تحفظات ہیں اور بہت زیادہ کنسرنڈ چیزیں ہیں، اور جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے اس کو شریعت کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا گیا ہے۔ ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے امید ہے کہ اس کو ریویو بھی کرے گا، دیکھے گا بھی صحیح، اس میں سے آبجیکشنیبل چیزیں اس امید کے ساتھ کہ ضرور ختم کی جائیں گی۔ تو اس کا جو بڑا پورشن ہے وہ جو ہے وہ اس پہ کافی بحث اور کافی نیگیٹیولی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، منفی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ معاشرے میں ایک یک لخت جسے آپ کہتے ہیں، ایک اچانک فوراً اور بہت بڑی تبدیلی کے طور پہ اس قانون کو دیکھ رہا ہوں میں۔
تو اب اس میں ایک اور چیز بھی کہی گئی ہے کہ اس قانون کو لاگو کرنے کے لیے، جو کبھی کسی قانون کے بارے میں کوئی بھی ایکٹ آپ دیکھ لیں نا، اس کے بارے میں کبھی کوئی یہ نہیں فکرہ ہوتا جو اس قانون کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، اس کا سیکشن 21، کہ کوئی بھی آپ کو اس قانون کے عملداری میں رکاوٹ آ رہی ہے تو آپ کسی قسم کے بھی مزید قانون بنا سکتے ہیں، کوئی بھی ایکشن لے سکتے ہیں اس پہ عمل کروانے کے لیے۔ یعنی یہ کوئی ہے، آپ اس چیز پہ تو یقین کر لیں کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی عام قانون بنایا گیا ہے۔ جس وجہ سے بھی بنایا گیا ہے اس کو بڑی اسپیشل جو ہے وہ اہمیت دی گئی ہے اسمبلی میں بھی اور پارلیمنٹ میں بھی، اور اس کے مقاصد جو بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں ہم ڈیفائن کریں، تعریف کریں کہ ٹرانسجنڈر پرسن ہوتا کیا ہے، اور ان کے ساتھ جو امتیازی سلوک برتا جاتا ہے ان کو روکا جائے، اور ان کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ لیکن اس میں کافی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو ڈسکس کر دی ہیں، باقی اس کے بارے میں اگر مزید کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو مزید بھی اس میں تفصیل دیں گے۔ تو یہ تو پہلا ایک جنرل سا ویو تھا، انشاءاللہ ہم اس پہ کہ مخصوص سیکشنز اور چیپٹرز پہ علیحدہ علیحدہ ویڈیو بنانے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو کافی حد تک اس قانون کی سمجھ آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیوز دیکھتے